फहीम की बीवी उम्मीद से हुई तो अम्मा ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। हम तुम्हारे साथ अब इस मनहूस के बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। तो वो अपनी बीवी को ससुराल छोड़ आया और जब इसकी बीवी राब्ता करती तो वो फ़ोन बंद कर देता। बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो थोड़े से पैसे लेकर अस्पताल चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, और पैसे लेकर आओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। तो वो परेशान हो गई। इतने में डॉक्टर ने इसके बाजू से कड़े उतार लिए और बोला, अब ऑपरेशन हो जाएगा। और अगले दिन वो सुनार के पास कड़े बेचने गया तो डॉक्टर की सांसें फूल गईं। वो कड़े तो तौबा तौबा, यहाँ एक के खर्चे पूरे नहीं होते और ये मनहूस डबल होने की सोच रही है। बीबी, हम तुम्हारा खर्चा मुश्किल से उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का कैसे उठाएंगे? फहीम की माँ ने जैसे ही बहू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी तो इसे यूं लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का रद्द अमल दे। आम तौर पर ऐसे मौके पर दादियाँ बहुत खुश होती हैं, मगर फहीम की माँ उन दादियों में से नहीं थी। इसका बेटा न कमाता था न संभलता था। शादी से पहले भी वो आवारा था और शादी के बाद भी वैसा ही रहा था। इसने ये सोचकर शादी करवाई थी कि शायद जिम्मेदारी पड़ने पर सुधर जाएगा, मगर हुआ इसके उलट था। जिम्मेदारी पड़ने पर वो मजीद बिगड़ गया था। बजाय इसके को कोई काम धंधा ढूंढता, इसने मजीद लोफर दोस्त बना लिए थे। सारा दिन आवारा गर्दी करता, शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता था। निम्रा के खर्चे तक वो ठीक से पूरे नहीं करता था। बीवी अपनी जरा जरा सी जरूरत के लिए सास के आगे हाथ फैलाती और शर्मिंदा हो जाती थी। वो कभी कपड़ों की बात करती तो जवाब में ताने मिलते थे, कभी दवाई मांगती तो बेदिली से दी जाती थी। वो दिल ही दिल में टूटती रहती थी, मगर जुबान पर कुछ नहीं लाती थी। निम्रा वाकई बहुत भली और मासूम लड़की थी। 3 बहनें थीं और वो सबसे बड़ी थी। माँ बाप मतवासत तबके से ताल्लुक रखते थे। ऐसा घर था जहाँ चादर बहुत छोटी होती है, सर ढांपो तो पाँव नंगे रह जाते हैं और पाँव ढांपो तो सर नंगा हो जाता है। मगर वो सब सब्र और शुक्र के साथ गुजारा करते थे। निम्रा की माँ को बचत का तरीका आता था। इसने थोड़ा थोड़ा करके तीनों बेटियों का जहेज बना रखा था। निम्रा बड़ी थी, इसलिए इसकी शादी के बाद बाकी 2 की फिक्र मजीद बढ़ जानी थी। इसीलिए जब फहीम का रिश्ता आया तो उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की थी। इनके लिए यही बहुत था कि लड़का नशा ना करता हो और 2 वक्त की रोटी दे सके। फहीम की माँ ने उस वक्त झूठ बोला था कि इसका बेटा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है और साथ एक वर्कशॉप में भी काम करता है। इसने वर्कशॉप वाले को चंद पैसे देकर सच के साथ झूठ मिला दिया था। निम्रा के वालिद ने जब तहकीक की तो वर्कशॉप वाले ने यही कहा कि फहीम वहाँ काम करता है। यूं निम्रा का रिश्ता फहीम के साथ तय हो गया था। शादी के 3-4 दिन बाद ही सारी हकीकत निम्रा के सामने आ गई थी। वो जान गई थी कि इसका शौहर न पढ़ रहा है न काम कर रहा है, वो सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहा है। निम्रा को बहुत सदमा हुआ था, मगर वो ये भी जानती थी कि इसके माँ बाप पर अभी 2 बेटियों का बोझ बाकी है। वो इन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने सब्र का रास्ता इख्तियार किया था। वो सारा दिन घर के काम करती थी, सास की खिदमत करती थी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब कुछ खुद करती थी। बदले में इसे 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वो किसी चीज की फरमाइश करने से भी डरती थी। इसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद फहीम को होश आ जाएगा। फहीम सुबह घर से निकलता और शाम को लौटता था। कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को मालूम ना होता था। खाना खाता और सो जाता था। बीवी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। कभी कभार अगर निम्रा की कोई जरूरत पड़ती तो वो पूरी कर देता था, मगर वो भी एहसान जताकर। ऐसे ही जिंदगी का मामूल चल रहा था, जिससे निम्रा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। सास भी ये बात समझ चुकी थी कि इसका बेटा नहीं बदलेगा। बीवी आने के बाद भी वो वैसा ही रहा। इस बात ने इसके दिल में मजीद गुस्सा भर दिया था। वो पछताने लगी थी कि इसने बेटे की शादी क्यों करवाई।
مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجبوراً وہ نمرا کو برداشت کرنے لگی تھی، جب تک ہر کام وقت پر ہوتا رہتا اسے نمرا سے کوئی شکایت نہ ہوتی تھی۔ اسے ایک طرح کی مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ 2 وقت کے کھانے کے بدلے میں نمرا سے پورا گھر سنبھلوا لیا جاتا۔ نمرا کی تھکن کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اس کے چہرے کی زردی کسی کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب جب رپورٹس آئیں تو ساس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی یہ لڑکی بوجھ ہے اور اب اس کا بچہ بھی بوجھ بنے گا۔ اس نے نمرا کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ نمرا نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ نمرا کے دل میں اس وقت عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ اسے اپنا بچہ بھی بوجھ لگنے لگا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں محبت نہیں ملے گی، اسے تانے ملیں گے، اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ مگر پھر بھی اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر صبر کیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور ماں دل سے کمزور نہیں ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاید اللہ اس کے نصیب بدل دے، شاید فہیم کو عقل آ جائے، شاید یہ گھر اس کے بچے کو قبول کر لے۔ مگر سچ یہی تھا کہ اس گھر میں خوشی کم اور حساب کتاب زیادہ تھا، محبت کم اور خرچے کا خوف زیادہ تھا۔ نمرا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، چہرے کی رنگت زرد رہنے لگی تھی، چلتے ہوئے سانس پھول جاتا تھا، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہتی تھی۔ ایک دن ساس اسے سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرتے ہی ناراضگی سے ساس کو کھڑی کھوٹی سنانی شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نمرا بہت کمزور ہے، اس کا کھانا پینا ٹھیک کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اسے آرام کروائیں۔ یہ وقت محنت کا نہیں بلکہ حفاظت کا ہے۔ اگر اب بھی لاپرواہی کی گئی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ساس خاموشی سے سب سنتی رہی، مگر دل میں آگ سلگتی رہی۔ گھر واپس آتے ہی اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے فہیم کو آواز دی اور بولی کہ اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تم لوگ کمی اولاد کی طرح میرے سر پر مسلط تھے، پھر تمہاری بیوی آ گئی، اب تمہارا بچہ آنے والا ہے، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ گھر کے خرچے پہلے ہی پورے نہیں ہوتے، اب دوائیاں الگ، پھل الگ، دیکھ بھال الگ، میں ہر وقت اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ ساس نے آگے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑاؤ۔ ڈاکٹر نے بھی آرام کا کہا ہے، گھر کے کام وہ اب نہیں کر سکتی، میں مختلف چیزیں اسے کھلا بھی نہیں سکتی، بچے کی دوائیوں اور پھلوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ اس کے ماں باپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دے سکیں، یہاں رہ کر وہ ہم پر ہی مزید بوجھ بنے گی۔ فہیم نے ماں کی بات سنی تو سر جھکا لیا، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماں کی بات اسے ٹھیک لگ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ اپنے خرچ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ نمرا کی ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا، اسے شوہر ہونے کا احساس نہیں تھا، اسے بس سکون چاہیے تھا۔ اس لیے اس نے ماں کی بات پر بنا چون چنا کیے فیصلہ مان لیا۔ نمرا خاموشی سے کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے آواز نہیں نکالی۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اسے سہارا ملے گا، مگر یہاں تو اسے بوجھ سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے مضبوط رہنا چاہتی تھی، مگر حالات اسے توڑ رہے تھے۔ اگلے دن فہیم نے نمرا کا تھوڑا سا سامان باندھا، نہ محبت سے بات کی، نہ ڈھارس تھی، بس رسمی سا رویہ رکھا۔ نمرا نے گھر کو آخری بار دیکھا۔ وہ گھر جسے وہ اپنا سمجھنے لگی تھی اب اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ فہیم اسے میکے چھوڑ آیا اور واپس پلٹ گیا۔ فہیم نمرا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ دن گزرتے گئے، نمرا کی طبیعت مزید نازک ہوتی گئی۔ وہ اکثر بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ ماں اس کا خیال رکھتی تھی، مگر دل میں دکھ لیے رہتی تھی کہ بیٹی کا نصیب اتنا کمزور کیوں نکلا۔ وقت گزرتا رہا، مہینے پورے ہونے لگے۔ نمرا کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا۔
اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید بچہ آنے کے بعد فہیم کا دل بدل جائے، شاید وہ پلٹ آئے، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ کچھ لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسروں کے درد سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمرا اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ مضبوط ہو، اسے وہ تکلیفیں نہ دیکھنی پڑیں جو اس نے دیکھی تھیں۔ وہ ہر رات آنکھیں بند کر کے اللہ سے سہارا مانگتی تھی اور اپنے آنے والے بچے کو سینے سے لگانے کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی فہیم کو فون کیا کرتی تھی، مگر فہیم آگے سے فون نہیں اٹھاتا تھا۔ کئی بار گھنٹی جاتی رہتی مگر جواب نہ آتا۔ نمرا کا دل ہر بار تھوڑا سا اور بیٹھ جاتا۔ اسے یوں لگتا جیسے ہر کال کے ساتھ اس کا سہارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ امید سے نمبر ملاتی اور کبھی آنکھوں میں آنسو لیے فون رکھ دیتی۔ وہ سوچتی کہ آخر فہیم کو کیا ہو گیا ہے جو وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے منہ موڑ رہا ہے۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ خود سسرال جا کر فہیم سے ملے اور اس سے پوچھے کہ بچے کی پیدائش کے اخراجات کون اٹھائے گا۔ اس کے ماں باپ خود بھی غریب تھے، لوگوں کی نظروں میں وہ امیر کبیر تھے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نمرا کی ماں نے سالوں محنت کر کے اس کا جہیز کٹھا کیا تھا، اپنی خواہشات سے نظریں چرائی تھیں، ضروریات کو مختصر کیا تھا، تب جا کر وہ اپنی بیٹی کو عزت سے بیاہ دینے کے قابل ہوئی تھی۔ مگر نمرا کی ساس یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ جتنا جہیز نمرا کو دیا گیا تھا اور جو زیور پہنایا گیا تھا، اس نے نمرا کی ساس کی آنکھیں جھکا دی تھیں۔ اسی کے بعد وہ نمرا کے میکے والوں کو امیر سمجھنے لگی تھی، حالانکہ نمرا کی ماں نے وہ سب اپنی ہڈیوں کو توڑ کر جمع کیا تھا، اپنی نیندیں قربان کی تھیں، اپنے شوق دفن کیے تھے۔ بہرحال فہیم سے نمرا کا رابطہ نہ ہو سکا۔ دن گزرتے گئے اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ نمرا کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے، وہی پیسے لے کر وہ ہسپتال چلی گئی۔ راستے بھر اس کے دل میں خوف تھا، درد سے اس کا حال برا تھا، پیٹ بار بار اینٹ رہا تھا، پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، مگر وہ ہمت باندھے ہوئے تھی۔ وہ بس اپنے بچے کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو کہا کہ مکمل پیسے لے کر آؤ، تمہارا بڑا آپریشن کرنا ہوگا، اگر پیسے نہیں لاؤ گی تو میں ڈیلیوری نہیں کروں گی۔ نمرا کے کانوں میں جیسے سیٹی سی بج گئی، درد کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بیٹھ گیا۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی آواز رند گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپریشن کر دیجئے، جیسے تیسے میری ماں پیسوں کا انتظام کر لے گی، ورنہ میرا شوہر جب بچے کو دیکھنے آئے گا تو میں اس سے مانگ لوں گی۔ مگر ڈاکٹر نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی آنکھوں میں سختی تھی۔ نمرا نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی لمحے ڈاکٹر کی نظر نمرا کے ہاتھوں پر پڑی۔ نمرا نے کڑے پہن رکھے تھے۔ یہ کڑے نمرا کی ماں کے پاس خاندانی وراثت تھے، وہ انہیں بہت محبت اور مان سے دیکھتی تھی، ہاتھ لگا کر محسوس کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی کی حفاظت ہیں۔ ڈاکٹر نے نمرا کے ہاتھوں سے وہ کڑے اتار لیے۔ نمرا رونے لگ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بار بار منع کرتی رہی مگر ڈاکٹر نہ مانی۔ کمزوری کی وجہ سے نمرا پہلے ہی بے حال تھی، اس کے بعد اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، دل میں خوف تھا، مگر زبان پر بس بچے کی سلامتی کی دعا تھی۔ آپریشن کے بعد نمرا اور اس کا بچہ ٹھیک تھے، انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ نمرا جب ہوش میں آئی تو اس کی گود میں ننھا سا وجود تھا۔ اس کے رونے کی آواز نمرا کے دل میں زندگی بھر گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ دکھ کے نہیں تھے، وہ شکر کے تھے۔ نمرا نے جیسے ہی اپنے بچے کو گلے لگایا، اسے کڑے جانے کا غم بھول گیا، وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما، اس کے ننھے ہاتھوں کو چھوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ساری تھکن ختم ہو گئی ہو، سارے دکھ اس ننھی سی مسکراہٹ میں دفن ہو گئے تھے۔ فہیم کے نہ آنے کا غم دل میں تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ جس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ کیوں نہیں آیا، مگر پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا،
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فہیم کی لاپرواہی کی نظر اپنے بچے کی زندگی کو نہیں ہونے دے گی۔ وہ اب ماں بن چکی تھی، اب اس کی دنیا اس کا بچہ تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بچے کو سینے سے لگا کر دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بچے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں ڈاکٹر وہ کڑے ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ سونے کی چمک دیکھ رہا تھا مگر دل عجیب سا بھاری تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کڑے سنار کو بیچ دے گا تاکہ رقم پوری ہو جائے۔ اس نے کبھی یوں کسی مجبور سے چیز لینا نہیں چاہی تھی مگر اس دن اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ شام کو وہ سنار کی دکان پر پہنچا۔ دکان پر روشنی پھیلی ہوئی تھی، شیشے کی شوکیس میں زیورات چمک رہے تھے۔ سنار اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کاؤنٹر پر کڑے رکھ دیے۔ سنار نے نظر اٹھائی اور جیسے ہی اس کی آنکھ کڑوں پر پڑی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، اس کا سانس رک سا گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سنار نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ کڑے تم کہاں سے لائے ہو؟ ڈاکٹر چونک گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک پیشنٹ سے لیے ہیں، آپریشن کے بدلے۔ سنار کا رنگ بدل گیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اس نے کڑوں کو سینے سے لگا لیا، اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی کے کنگن ہیں۔ ڈاکٹر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرانگی سے کہا، کیا مطلب؟ سنار کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، معمولی سی بات پر ناراض ہو کر ہم سے سارے تعلقات توڑ گئی تھی۔ برسوں سے نہ خبر دی نہ شکل دکھائی۔ میں روز اس کی راہ دیکھتا رہا۔ اس کی ماں ہر نماز میں اس کا نام لے کر روتی رہی۔ یہ کڑے ہم نے اس کی شادی کے لیے بنوائے تھے۔ میں ایک ایک پیسہ جوڑ کر لایا تھا مگر وہ ہمارے نصیب میں ہی نہ رہے۔ ڈاکٹر کا دل کانپ گیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ وہ لڑکی بہت مجبور تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، درد میں تڑپ رہی تھی۔ میں نے اس کے کڑے لے لیے تھے تاکہ آپریشن کر سکوں۔ سنار نے چونک کر کہا کہ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اسی ہسپتال میں ہے، اس کا نام نمرا ہے، اس کے ہاں بچہ ہوا ہے۔ سنار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ دکان بند کر کے ڈاکٹر کے ساتھ نکل پڑا۔ راستے بھر اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں سے آنسو رکے نہیں تھے، دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ ہسپتال پہنچ کر جب وہ وارڈ میں داخل ہوا تو اس کی نظر نمرا پر پڑی۔ نمرا بستر پر بیٹھی اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ سنار نے اسے دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کا دل گواہی دینے لگا۔ اس کے چہرے کے نقش بالکل اس کی بیوی جیسے تھے۔ آنکھیں نمرا پر جم گئیں۔ نمرا نے جب سامنے دیکھا تو ایک اجنبی بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ نمرا گھبرا گئی۔ سنار آگے بڑھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی۔ نمرا چونک گئی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سنار نے کانپتے ہاتھوں سے وہی کڑے نکالے اور نمرا کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہیں نا؟ نمرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کڑوں کو دیکھا تو پہچان گئی، اس کی آواز رند گئی۔ اس نے کہا یہ میری ماں کی امانت ہیں۔ سنار کی آنکھوں سے سسکیاں نکل پڑیں۔ اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں نمرا، وہی جس سے ناراض ہو کر تمہاری ماں چلی گئی تھی۔ ہم برسوں سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے مگر تم لوگوں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ نمرا کا جسم کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر نانے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے کہا کہ نانا ابو، ماں شرمندہ تھی کہ وہ آپ کے قابل نہیں رہی، ہم نے خود کو سزا دی تھی۔ سنار نے نمرا کو سینے سے لگا لیا، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، ماں باپ سے ناراضگی کی سزا اولاد کو خود ملتی ہے۔ ہم ہر دن تمہاری ماں کی راہ دیکھتے رہے، تمہاری نانی آج بھی تمہاری ماں کی تصویر سے باتیں کرتی ہے۔ نمرا روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں نے بہت غلطی کی، ماں نے مشکل وقت میں آپ کو یاد نہیں کیا، مجھے لگا تھا کہ ہم اکیلے سب کچھ سہ لیں گے۔ سنار نے نمرا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارا نانا زندہ ہے،
اسی دن سنار نمرا کی ماں کو اور سب کو اپنی بڑی گاڑی میں گھر لے گیا۔ وہ واقعی بہت امیر تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا گھر تھا، مگر دل میں اولاد کی کمی تھی۔ سب کے آنے سے وہ گھر آباد ہو گیا۔ نمرا کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے، سب ایک دوسرے سے لپٹ کر روئے۔ کچھ دن بعد فہیم ہسپتال آیا، اس نے بچے کو دیکھنا چاہا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ نمرا مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے فہیم کو دیکھا اور دل میں کوئی کمزوری محسوس نہ کی۔ نمرا نے کہا کہ تم نے مشکل وقت میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، تم نے شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے درد بھی اکیلے سہا، بے عزتی بھی اکیلے سہی، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فہیم گھبرا گیا، اس نے بہانے بنائے، مگر نمرا نے سر جھکا کر کہا کہ میں طلاق مانگتی ہوں۔ نمرا کی ماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میری بیٹی اب کمزور نہیں ہے، جو شخص مشکل وقت میں ساتھ نہ دے وہ خوشی میں بھی حقدار نہیں ہوتا۔ یوں نمرا نے فہیم سے رشتہ ختم کر دیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے اصل گھر آ گئی۔ اب اس کی زندگی میں سکون تھا، عزت تھی، سہارا تھا۔ نمرا ہر رات اپنے بچے کو سینے سے لگا کر سوچتی کہ اگر دکھ نہ ہوتے تو انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا۔ آج وہ ماں بھی تھی اور بیٹی بھی، اور اب وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔